मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने खान साहब को कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है तो वो मैं उन्हीं को दूंगी। वो कहती हैं कि मेरे साथ इसने बदतमीजी की है। इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं। मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली। वो जिस तरीके से बोल रही थी मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। तो वो जी काफी बोली, बहुत ज्यादा बोली। तो मैंने खान साहब को कहा कि नहीं बस मेरे वकील वही। चेयरमैन पीटीआई की बीवी और बहनों में इक्तदार की जंग। बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। हमारा मसला पड़ गया, काफी शुखड़ा हो गया। मैंने मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उनसे ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने खान साहब को कह दिया कि मेरे तो सारे केसेस आप करेंगे। बुशरा बीबी का लतीफ खोसा से मुकालमा। चेयरमैन पीटीआई की बहनें कहती हैं कि मैंने उनके साथ बदतमीजी की। लतीफ खोसा का बुशरा बीबी को जवाब। उनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठकर ऑफिस चली जाएं? ये कौन होती हैं पूछने वाली जो इस तरीके से बोल रही थी। मैंने कहा कि आप इस तरीके से मत बोलें। मैंने खान साहब को कहा बस यही मेरे वकील हैं। बुशरा बीबी की मुबैना गुफ्तगू। लतीफ खोसा की जानिब से ऑडियो की तस्दीक। के लिए अगर दरवाजे पीटीआई ने खोले, जब खजाना का जिम्मेदारी उनके पास था, तो फिर जब नून लीग के पास खजाना का जिम्मेदारी था वो फेल हो चुके और पाकिस्तान भर में वो आज महंगाई लीग, मुस्लिम लीग नहीं, पाकिस्तान महंगाई लीग से पुकारे जा रहे हैं। पाकिस्तान को नई सोच और सियासत की जरूरत है। नौजवानों को नफरत और इंतकाम की पुरानी सियासत को दफन करना पड़ेगा। हमें इस सियासत की जरूरत है जिसमें इत्तेहाद के बारे में सोचें। आजकल कुछ लोग चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी पीपल्स चार्टर ऑफ इकोनॉमी लाएगी। सियासतदानों में अपनी अना की बजाय अवाम की खिदमत की सोच होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी का मुखालिफ कोई सियासतदान या सियासी जमात नहीं बल्कि गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी है। गरीबों का ख्याल सिर्फ हमारी पार्टी रखती है। दूसरी जमातें शराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। कोई खिलाड़ी नहीं, मैं नौजवानों की नुमाइंदगी करूंगा। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी आने वाला इलेक्शन जीतेगी। मुस्लिम लीग महंगाई लीग बन चुकी, ये फेल हो चुके। अवाम को मालूम है कि ये सियासत के शोबाज हैं। बिलावल भुट्टो का कोयटा में यौम तासीस के जलसे से खिताब। पाकिस्तान को हम रीडिफाइन करेंगे। पाकिस्तान कमजोर नहीं है, आप कमजोर नहीं हो। हर बंदा मेरे पाकिस्तान का, हर इंडिविजुअल जो है वो अमीर भी है, वो बाशऊर भी है और वो मेहनत कश भी है। सिर्फ उसको चैनलाइज करना है, उसको एक जगह पे लेके जाना है, वहां से उसको उठाना है। कोई कौम खुद ब खुद नहीं उठती, उसको लीडर उठाते हैं, लीडर चलाते हैं। हमारे यहाँ अफसोस है कि जो लीडर चलाना चाहता है, जो आगे लेके जाना चाहता है, तो उसको पीछे खींचने वाली बड़ी फोर्सेस होती है। हमने बिलावल को लीडर बनाना है। हमें जो आता है वो बिलावल को मुंतकिल करना है। हम दुनिया के नक्शे पर अजीम मुल्क बनकर उभरेंगे। दुनिया भी कहेगी कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है। पाकिस्तानी कौम का कोई भी फर्द कमजोर नहीं। मैंने पाकिस्तान और आने वाले मुस्तकबिल के लिए ख्वाब देखे हैं। हमने अपनी मिडिल क्लास को अमीर बनाने और बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कोयटा में यौम तासीस के जलसे से खिताब। रिवायती पगड़ी बिलावल भुट्टो जरदारी को पहना दी। आसिफ अली जरदारी की कोयटा में मुलाकातें। बलोचिस्तान हुकूमत के साबिक वजीर सरफराज डोमकी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। नसीबुल्लाह मरी, मीर हरबियार डोमकी, लियाकत लहड़ी, वली खान अचकसई और अलाउद्दीन काकर भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए। शरीक चेयरमैन की जानिब से शामिल होने वाले कायदीन का खैर मकतब। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने दूसरा शो कॉज नोटिस भी चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। 24 नवंबर का शो कॉज नोटिस कलअदम करार देने की इस्तदा।
دوسرا شو کاز نوٹس میرے خلاف کارروائی میں نقائص دور کرنے کے لیے جاری کیا گیا. اپنے ابتدائی جواب میں کارروائی کے نقائص اجاگر کیے تھے. بدنیتی پر مبنی مہم عدلیہ پر حملہ ہے. میرے ٹیکس ریٹرن کی تفصیل کسی کو نہیں دی جا سکتی. غیر قانونی طور پر حاصل ریکارڈ قابل قبول شہادت نہیں. شکایات کو کھلی عدالت میں سنا جائے. درخواست میں موقف. سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی بھی کالعدم قرار دینے کی استدعا. پیٹیشن میں وفاق کو بذریعہ وزارت قانون فریق بنایا گیا. جسٹس مظاہر نقوی نے جلد سماعت کے لیے سپریم کورٹ کی 3 رکنی کمیٹی کو خط بھی لکھ دیا. چیئرمین تحریک انصاف کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نام خط. تحریک انصاف سے وابستہ افراد کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. لوگوں کی سیاسی وفاداریاں زبردستی تبدیل کرائی جا رہی ہیں. ضمانت ہونے کے باوجود ہونے والی گرفتاریاں روکی جائیں. جبری گمشدگیوں کی تحقیقات کے لیے کمیشن قائم کیا جائے. سپریم کورٹ نگران حکومتوں اور الیکشن کمیشن کو حکم دے کہ پی ٹی آئی امیدواروں کو الیکشن مہم چلانے دیں. پیمرا کو بھی حکم دیا جائے کہ دیگر جماعتوں کی طرح پی ٹی آئی کو میڈیا کوریج فراہم کی جائے. خط کا متن. پی ٹی آئی کے نئے چیئرمین کا انتخاب. پارٹی الیکشن کی تیاریاں جاری. بیرسٹر گوہر علی پارٹی کے چیف الیکشن کمشنر کے عہدے سے مستعفی ہو گئے. سینئر وکیل نیاز اللہ نیازی نے نئے چیف الیکشن کمشنر کی ذمہ داریاں سنبھال لیں. انٹرا پارٹی انتخابات ہفتے کے روز ہوں گے. بیرسٹر گوہر چیئرمین پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے. پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ سے متعلق لطیف کھوسا درست کہہ رہے ہیں. علی ظفر بھی سچے ہیں. دونوں نے ایک ہی بات کی. علیمہ خان کی میڈیا ٹاک. ایک رہنما نے کہا کہ سابق وزیر اعظم ہی تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں. دوسرے نے نئے چیئرمین کا اعلان کیا. ایسا کیوں ہوا؟ صحافی کا سوال. لطیف کھوسا اور علی ظفر دونوں درست ہیں. علیمہ خان کا جواب. چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف مرکزی اپیل پر سماعت. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کر لیا. آپ کہہ رہے ہیں سزا معطلی کے حکم کو موڈیفائی کریں. چیف جسٹس عامر فاروق کا استفسار. عدالت کو بتانا چاہتا ہوں آرڈر میں کیوں ترمیم چاہتے ہیں. جس فیصلے کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا وہ معطل ہو چکا. ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں ہونے والی کارروائی نہ روکی گئی تو انتخابات متاثر ہو سکتے ہیں. الیکشن کے عمل پر ہونے والے اثرات کا ریاست پر بھی اثر ہو سکتا ہے. فیصلہ معطل نہ ہوا تو چیئرمین پی ٹی آئی کے بنیادی حقوق متاثر ہوں گے. پارٹی پر بھی اثرات ہوں گے. چیئرمین پی ٹی آئی کے بغیر تحریک انصاف کچھ نہیں. عدالت فیصلے کو معطل کرے. وکیل لطیف کھوسا کی استدعا. خیبر پختونخوا کو نون لیگ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. 10 سال میں صوبے کو کنگال کر دیا گیا. بدترین کرپشن اور لوٹ مار جاری رہی. 10 سال میں 350 ڈیم تو نہ بن سکے. قوم کو قدم قدم پر ڈیم فول بنایا گیا. خیبر پختونخوا کے غیرت مند اور وفاشار عوام کو ریاست سے لڑانے کی سازش کی گئی. صوبے کی 10 سالہ محرومیاں دور کریں گے. چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز کی خیبر پختونخوا کے یوتھ کوارڈینیٹر سے ملاقات میں گفتگو. احسن اقبال بلدیاتی حکومتوں سے متعلق خود کو عقل کل سمجھتے ہیں. تقریر جھاڑنے سے پہلے اپنی کارکردگی کا جواب دیں. وہ پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے. مہنگائی قابو کیوں نہ کر سکے؟ احسن اقبال کی نااہلی کی وجہ سے ہماری حکومت عوامی سطح پر ناکام ہو گئی. نون لیگ کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا. پارٹی نے مہنگائی کا نوٹس لیا ہوتا تو ناکامی پر احسن اقبال کو برطرف کر دیا جاتا. دانیال عزیز کی تنقید. لاڑکانہ میں JUIF کی طوفان الاقصی اور شہید اسلام کانفرنس اسٹیج اور پنڈال سجا دیا گیا. کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت. سیکیورٹی کے سخت انتظامات. مولانا فضل الرحمان کانفرنس سے خطاب کریں گے. نواز شریف آصف زرداری یوسف رضا کے ریفرنس. کوئی دستاویز موجود نہیں کہ نواز شریف نے کوئی بھی گاڑی مانگی ہو. وکیل کے دلائل. اب اس پر کیا کریں گے؟ عدالت کا نئے پروسیکیوٹر سے استفسار. بیان دیکھیں گے اور پھر اس پر مزید کارروائی ہوگی. پروسیکیوٹر کا جواب. سماعت 20 دسمبر تک ملتوی. احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر نے کیس کی سماعت کی.
توشہ خانہ گاڑیوں کا کیس، سابق وزیراعظم نواز شریف نیب میں شامل تفتیش ہو گئے۔ قائد نون لیگ نے نیب کے سوال نامے کا جواب جمع کرا دیا۔ نیب نے توشہ خانہ گاڑیوں کے کیس میں 10 سے زائد سوالات کا جواب مانگا تھا۔ نواز شریف کے وکیل کے ذریعے نیب کو سوالات کا جواب جمع کروایا۔ نیب تفتیش کی روشنی میں حتمی رپورٹ عدالت میں جمع کرائے گا۔ عدالت نے نواز شریف کا نیب کو بیان قلم بند کرنے کی درخواست منظور کی تھی۔ $190 ملین اسکینڈل کیس، چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر نیب کو نوٹس جاری۔ نیب پروسیکیوٹر سہیل عارف نے کمرے عدالت میں ہی نوٹس وصول کر لیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سیاسی بنیادوں پر مقدمات درج کیے گئے، ان کی شہرت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ کیس کے فیصلے تک ضمانت بعد از گرفتاری منظور کی جائے، درخواست میں استدعا۔ عدالت نے سماعت 4 دسمبر تک کے لیے ملتوی کر دی۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر نے کیس کی سماعت کی۔ پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس، عدالت نے پرویز الہی کے جوڈیشل ریمانڈ میں مزید 14 روز کی توسیع کر دی۔ نواز شریف کی فوری بریت سے بھی ان کے لاڈلے ہونے میں کوئی شک ہے؟ ہیرا پھیری کے چیمپئن شریف برادران اللہ اور عوام کی عدالت سے کیسے بچیں گے؟ مہنگائی کے شہنشاہ شہباز شریف کو الیکشن میں لگ پتا جائے گا۔ شہباز شریف نے 16 ماہ کی حکومت میں سوائے لیول پلینگ فیلڈ حاصل کرنے کے کچھ نہیں کیا، چودھری پرویز الہی کی گفتگو۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور فواد چودھری کے خلاف الیکشن کمیشن کی توہین کا کیس، ممبر سندھ نثار درانی کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور فواد چودھری کو پیش نہ کیا گیا، وزارت داخلہ نے رپورٹ جمع کرا دی۔ فرد جرم عائد کرنے کے لیے کمیشن جیل جا سکتا ہے، ممبر الیکشن کمیشنر نثار درانی کے ریمارکس۔ ہمیں وزارت داخلہ کی رپورٹ کی کاپی نہیں ملی، رپورٹ دی جائے تاکہ تیاری کر سکیں۔ وکیل چیئرمین پی ٹی آئی کا موقف، وکیل کی جانب سے سابق وزیر اعظم کو ایک بار پھر پیش کرنے کا پھر مطالبہ۔ سوال یہ ہے کہ ہم انہیں یہاں پیش کرنے کا رسک کیوں لیں؟ ممبر ای سی پی شاہ محمد جتوئی کا سوال، فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی پھر مؤخر کر دی گئی، سماعت اب 6 دسمبر کو ہوگی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان، پیٹرول $7 اور ڈیزل $6.5 سستا ہونے کی توقع، اوگرا نے سفارش کر دی۔ چند روز میں عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں $6 فی بیرل تک کمی ہو چکی۔ حکومت نے ایل پی جی $3.82 فی کلو مہنگی کر دی، نوٹیفیکیشن جاری۔ ایل پی جی کی نئی قیمت $254.86 فی کلو مقرر، گھریلو سلنڈر $45.18 مہنگا ہو گیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں 29 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 60,531 پوائنٹس پر بند۔ کرنسی مارکیٹ میں بھی اتار چڑھاؤ جاری۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 22 پیسے کمی، ڈالر $285.16 پر بند۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے کمی سے $286.50 کا ہو گیا۔ پنجاب میں اسموگ کی صورتحال بہتر، اسموگ میں کمی کی وجہ سے کل کوئی پابندی نہیں ہوگی، تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھلیں گے۔ اسکولوں میں موسم سرما کی تعطیلات 18 دسمبر سے 1 جنوری تک ہوں گی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا ٹویٹ۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں گھر سے 4 لاشیں برآمد، ماں اور 3 بچوں کو گلے کاٹ کر قتل کیا گیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں 9 سالہ اشد، 7 سالہ شاہزین اور 2 سالہ احد شامل۔ مقتولہ سائمہ کے والد اسلم بلوچ کی مدعیت میں قتل کا مقدمہ درج۔ مقتولہ کا شوہر زیر حراست، ملزم نشے کا عادی ہے اور بیانات میں بھی تضاد ہے۔ حراست میں لیے جانے پر بیان بدلتا رہا، مبینہ طور پر واردات میں ملوث ہو سکتا ہے، پولیس حکام۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی میں توسیع، فریقین میں جنگ بندی کا وقت ختم ہونے سے کچھ دیر قبل 1 روز کی توسیع کر دی گئی۔ عالمی طاقتیں جنگ بندی میں توسیع کے لیے کوشاں تھیں۔ امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ چینی وزیر خارجہ نے بھی مستقل جنگ بندی کے لیے پائیدار حکمت عملی کو وقت کی ضرورت قرار دیا۔
حماس نے مزید 2 یرغمالیوں کو رہا کر دیا. دونوں یرغمالی ریڈ کراس کے حوالے کیے جانے کے بعد اسرائیل روانہ. دیگر یرغمالیوں کی رہائی بھی تھوڑی دیر میں متوقع. 6 روزہ جنگ بندی کے دوران دونوں طرف سے مجموعی طور پر 289 قیدی رہا. حماس کی جانب سے 103 یرغمالیوں کو رہا کیا گیا. اسرائیل نے 186 فلسطینیوں کو رہا کیا. جنگ بندی کے باوجود صہیونی فورسز کی بربری جاری. مقبوضہ مغربی کنارے میں 2 بچوں کو شہید کر دیا گیا. CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی. دونوں بچوں کو گلی میں جاتے ہوئے گولیاں ماری گئیں. بے رحم اسرائیلی فوجیوں کو نہتے بچوں پر گولیاں برساتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے. کرتارپور میں بابا گرو نانک کے جنم دن کی 3 روزہ تقریبات. دنیا بھر سے 16,000 یاتری دربار پہنچے. براستہ واہگہ بارڈر آنے والے یاتری 2 دن کرتارپور میں قیام کریں گے. یاتریوں کے لیے رہائش، لنگر اور میڈیکل کے وسیع تر انتظامات. سابق امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر 100 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. ہنری کسنجر نوبل انعام یافتہ سفارتکار اور کئی کتابوں کے مصنف تھے. انتقال ان کی رہائش گاہ پر ہوا. آخری وقت تک وائٹ ہاؤس کے اجلاسوں میں شریک ہوتے رہے. جہانی نے رواں سال بیجنگ کا دورہ کیا اور صدر شی جن پنگ سے ملاقات بھی کی. وہ 1970 میں رچرڈ نکسن کے دورہ صدارت میں امریکہ کے وزیر خارجہ رہے. قومی کرکٹ ٹیم کا مشن آسٹریلیا. شاہین براستہ دبئی سڈنی روانہ. 3 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ 14 دسمبر کو کھیلا جائے گا. قومی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان سینٹرل کانٹریکٹ میں ترقی. شان مسعود کو ڈی سے بی کیٹیگری مل گئی. قومی کرکٹر احمد شہزاد نے پاکستان میں نیشنل T20 کپ کھیلنے کے لیے T10 لیگ کھیلنے سے انکار کر دیا. پاکستان میں ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنا چاہتا ہوں. قومی ٹیم میں جگہ بنانے کی بھرپور کوشش کروں گا. NOC دینے پر PCB کا شکریہ اور بنگلہ ٹائیگرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے آفر کی. احمد شہزاد کا سوشل میڈیا پر پیغام. نیشنل T20 کپ میں احمد شہزاد 3 اننگز میں 213 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر ہیں. یوگینڈا کی کرکٹ ٹیم نے T20 ورلڈ کپ 2024 کے لیے کوالیفائی کر لیا. زمبابوے کی ٹیم میگا ایونٹ سے باہر ہو گئی. کوالیفائر مرحلے میں یوگینڈا نے روانڈا کو 9 وکٹوں سے شکست دی. نمیبیا کی ٹیم نے بھی میگا ایونٹ میں جگہ بنا لی. ورلڈ کپ آئندہ برس جون میں ویسٹ انڈیز اور امریکہ میں شیڈول ہے. 20 ٹیمیں حصہ لیں گی. اور پاکستانی باکسر عثمان وزیر کا انٹرنیشنل فائٹ میں ناقابل شکست رہنے کا ریکارڈ برقرار. تھائی لینڈ میں ہونے والی انٹرنیشنل رینکنگ فائٹ جیت لی. میزبان حریف کو تیسرے راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر دیا. عثمان وزیر نے اپنی جیت فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے نام کر دی. السلام علیکم. دنیا نیوز سروس میں خوش آمدید. میں ہوں ثانیہ چوہدری اور میں